अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर मुगल और आज के सेशन का जो वन लाइनर है वो है हाउ टू बी हैप्पी, या हम खुश कैसे रह सकते हैं, हैप्पीनेस क्या है। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको 17 ऐसे तरीके बताऊंगा या 17 ऐसे वेज बताऊंगा जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। वैसे तो जो खुशी है उसका तल्लक किसी बाहर की चीज़ के साथ नहीं है और हमें उसको तलाश नहीं करना चाहिए, सीख नहीं करना चाहिए। अगर हम खुशियों को कहीं तलाश कर रहे हैं, बाहर तलाश कर रहे हैं, दूसरों में तलाश कर रहे हैं, पैसे में तलाश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम खुश नहीं रहना चाहते। जरूरी नहीं है कि ये 17 के 17 तरीके जो हैं ये आप अपनाएं। इनमें से कुछ ऐसे जरूर होंगे, कुछ ऐसे वेज जरूर होंगे जो आपके दिल पे लगेंगे और जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। इसमें जो आखिरी जो 4 पॉइंट्स हैं वो मेरी ज़िंदगी पे मबनी हैं, जिनसे मैंने खुशी हासिल की है, जिनकी वजह से आज मेरे फेस के ऊपर स्माइल है। तो वो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। लास्ट पे इसलिए बताऊंगा क्योंकि तरतीब के लिहाज से उनका आखिरी नंबर बनता था, इसलिए मैंने उनको उस तरतीब के साथ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है खुश रहने के लिए? सबसे जो पहला मेथड है, जो सबसे पहला जो तरीका या वे है वो है बी योरसेल्फ। हमेशा वो रहें जो आप हैं। अपने बचपन को देख लेंगे, जब हम छोटे से थे तो उस वक्त हम ऑटोमेटिकली खुश थे, बाय नेचर हम खुश थे। हमें खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता था। अगर कभी कभी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो थोड़ी देर के लिए हम रोते थे और रोने के बाद हमें वो चीज़ मिल जाती थी। जो ही मिलती थी और उसके बाद हम दोबारा खुश हो जाते थे, यानी 1-2 सेकंड के लिए भी हम सैड नहीं होते। और समटाइम कोई चीज़ नहीं भी मिलती थी, अम्मी अब्बू हमें कह देते थे कि फिर ला दूंगी या चलो मिल जाएगी, तो हम किसी और चीज से दिल बहला लेते थे, लेकिन हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता था फिर भी हम खुश रहते थे, फिर भी हम उसको दिल में नहीं बैठाते थे। क्यों? क्योंकि बाय नेचर हम वैसे ही हैं। बाय नेचर जो है हम खुश हैं, बाय नेचर खुशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जो हम बड़े होते हैं हम खुशी को दूर करते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि वही रहें जो आप हैं। खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीखने की जरूरत जरूर है लेकिन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप चेंज करने से मुराद ये है कि दूसरों को कॉपी करने की जरूरत, ये नहीं कि चूंकि दूसरे की वॉइस आपको पसंद है तो आप उसके जैसे बोलना चाहो, तो आप अपनी चाल भी भूल जाओगे। दूसरा किस तरह चलता है उस तरह आप चलना चाहो, ये नहीं मुमकिन है। दूसरा क्या पहनता है, उस पर क्या चीज सूट करती है, आप भी वही पहनना चाहो, ये गलत है। मीन टू से कि आप दूसरों को कॉपी करना शुरू कर दोगे, फिर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप अपनी नेचर को भूल जाओगे, आप अपनी चाल को भूल जाओगे और अपने आप को भूल जाओगे। और जो बचपन में आप थे, जैसा नेचर ने आपको पैदा किया है, आप वो नहीं रहोगे। खुशी ये है कि आप जो हो आप वही रहो। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। फाइंड योर पर्पस। अपना मकसद हयात दरियाफ्त करें, इस जिंदगी का पर्पस जानिए और अपने अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप करिए। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो किसी और में नहीं। आप भी यूनिक हो, बाय नेचर हो। आपको इस नेचर ने जो बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, तो आप बाय नेचर यूनिक हो, दूसरों से अलग हो। बस आपको वो जानना है कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सा अहम मकसद है जिसके लिए आप पैदा हुए हो। अब लेकिन आप अगर घर से निकलते हैं, आपने मार्केट जाना हो, बाजार जाना हो या किसी शहर जाना हो, पहले से आपको माइंड में होता है कि मुझे फलां जाना है। आपको ये भी होता है कि मैंने वहां जाके करना क्या है, सारा प्लान आपने बनाया होता है। इवन आपके पास पैसे भी इतने होते हैं कि मैंने ये चीज खरीदनी है, लेकिन जिंदगी को गुजार रहे हैं या जिंदगी को जी रहे हैं। अब जिंदगी को जीने में और जिंदगी को गुजारने में बहुत फर्क है। लेकिन अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आई थिंक आप इस चीज को समझ पाओगे कि पर्पस क्या है। आपकी लाइफ में आपकी डायरेक्शन, आपकी मंजिल, आपकी डेस्टिनी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है और आप घर से निकल पड़े हो तो क्या होगा? आप भटकते रहोगे, इधर उधर भटकोगे, थक हार की सेटिस्फेक्शन तो आपके करीब तर होगी नहीं, ना खुश आप होगे और ऐसे ही जिंदगी गुजार दोगे। एक वक्त आएगा जब आप मर जाओगे, लोग आपको कंधों पे उठा के कब्र में ले जाएंगे, कोई आपको जानता भी नहीं होगा। तो ये चीजें याद रखें। आपको अपनी जिंदगी का कोई मकसद डिसाइड करना है, कोई एम डिसाइड करना है, या कोई ऐसी चीज को पकड़ लेना है। एक चीज को पकड़ लें, उस पर इतनी महारत हासिल करें, इतनी महारत हासिल करें कि आज तक कोई उस पर ऐसा काम ना कर पाया हो, इतने स्किलफुल हो जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इट्स मीन ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आपके पास आएगी, ऑटोमेटिकली आप हैप्पी होंगे। आप चलते हैं थर्ड वे के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट क्या है? बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड अदर्स। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हमने अक्सर नाम इसका सुना हुआ है।
اور ہم اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں کہ ہمیں آنیسٹ رہنا ہے، لیکن ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں. چلو کبھی کبھی ہمیں دوسروں سے جھوٹ بولنا بھی پڑتا ہے مجبوری کے تحت، کسی کا دل رکھنے کے لیے یا ویسے، لیکن خدا را اپنے آپ کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ مت بولیں. اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اگر آپ اپنے آپ کو چیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں، تو خوشی تو دور کی بات، آپ کبھی مسکرا بھی نہیں پاؤ گے، چونکہ آپ اپنے آپ کو چیٹ کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو. مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کسی کو کہہ دیتے، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ میرا کام کر دو، آپ کو پتہ ہے آپ وہ نہیں کر سکتے، اور آپ اس کو نہ کرنے کے بجائے اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دیتے. اب ہوگا کیا آپ اس ٹائم میں خوش رہ پاؤ گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو ٹینشن لگی رہے گی کہ اس نے یہ کہا تھا تو میں تو وہ نہیں کر پا رہا ہوں. اٹس مین آپ ہیپی نہیں رہ پاؤ گے. تو دوسروں کو نہ کرنا سیکھیں، خود کو بھی نہ کرنا سیکھیں. اب ایک کام آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے نا، تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو مات دینا سکھائیں، ان کو دبانا آپ کو آنا چاہیے. چونکہ ایک چیز کہ آپ کو خواہش ہے، لیکن آپ جانتے ہو کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. جب آپ سے نہیں ہو پائے گا تو خود سے سچ بولیں، اور اسی وقت خود کو بھی نہ بول دیں. اگر کوئی دوسرا کہہ رہے تو اس کو بھی نہ بول دیں. خود اپنے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ناراض ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جھوٹ نہ بولو، چیٹ نہ کرو، نہ اپنے آپ کو نہ دوسروں کے ساتھ. اور آنیسٹ رہو، زندگی کے ہر ایک معاملات میں آنیسٹ رہو. جب آپ اکیلے میں خود سے بات چیت کر رہے ہو تو اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ رہو. اپنے آپ کو بتاؤ کہ یہ میری ویکنس ہے، یہ میرا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، یہاں پہ میں اتنا زیادہ سکسیسفل نہیں ہوں. بتاؤ اپنے آپ کو، بتاؤ یہ بات کہ میں جو ہے زیادہ سکلفل نہیں ہوں، میں ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوں، میں نارمل سا ہوں. یہ اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولو. اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا جو لاسٹ پہ ہوگا، 17 نمبر جو وے میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ کس کام میں آپ ڈس آنیسٹی دکھا سکتے ہو. اس دنیا میں ایک چیز ہے جو میں نے پہ کی ہے جس پہ آپ بے ایمانی کر سکتے ہو، لیکن وہ 17 نمبر پہ میں نے رکھا ہوا ہے. اس کی کوئی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا پوائنٹ وہ بنتا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ساری چیزوں کو سام اپ کر دے گا، اس لیے میں نے اس کو 17 پوائنٹ پہ رکھا. آپ کو کیا رہنا ہے؟ آنیسٹ رہنا ہے. اب چلتے ہیں 4 پوائنٹ کی طرف. تو 4 پوائنٹ کیا ہے؟ ڈونٹ افریڈ آف ٹو میک مسٹیکس. اب غلطیاں کون نہیں کرتا؟ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ہماری پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم غلطیاں کرنے سے ڈرتے ہیں. کبھی بھی نہ ڈریں، غلطیاں کریں، کبھی کبھی جان بوجھ کے کریں، چونکہ وہ جو غلطی ہے نا آپ اس سے سیکھو گے. کبھی کبھی آپ جان بوجھ کے کرتے ہو، کبھی کبھی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں. تو جو بھی ہو رہا ہے یا جو آپ کر رہے ہو اس سے ڈرو نہیں کہ یار یہ میں نے مسٹیک کر دی، پتہ نہیں میری لائف ختم. وہ لائف بہت بڑی ہے، اپرچونٹیز بہت ہیں. اگر آپ فیل ہو گئے اور ناکام ہو گئے ہو کسی اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے کسی کا دل نہیں جیت پائے، کسی کو حاصل نہیں کر پائے، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے، کوئی سکسیس حاصل نہیں کر پائے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ڈرنا شروع کر دو، سیڈ ہونا شروع کر دو کہ یار مسٹیکس میں نے کی. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آپ ان کو فالو کر لیں. ہمارے باپ جو ہیں وہ آدم ہیں، تو آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی. تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، تو اپنی غلطیوں سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ غلطیاں کریں. جتنی زیادہ غلطیاں کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے. اس کے لیے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں نا کہ اگر دیکھو آپ کو خوش رہنا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ خوشی کیا ہے؟ جب تک کہ آپ سیڈ ترین مومنٹ نہیں دیکھ لیتے، جب تک کہ آپ فیلئر کو نہیں دیکھ لیتے، آپ سکسیس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے جب مسٹیک کریں گے تو فیلئر ہوگا نا، تو فیلئر ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک تھا، مجھے اس طریقے سے جانا ہے یا مجھے اس راستے سے جانا ہے، یہ راستہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھا. تو مسٹیکس کرنے سے ڈریں نہیں، مسٹیکس کریں، سم ٹائم جان بوجھ کے کریں، سم ٹائم ہو جاتی ہیں تو اس میں خوشی محسوس کریں اور اپنے آپ کے اوپر ہنسیں، لیکن سیڈ نہ ہو. 5ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں. 5واں وے کیا ہے؟ گیٹ ریڈ آف یور ایگو. ایگو کا جو ورڈ ہے نا اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ ہم سب میں پائی جاتی ہے. اگر کوئی انکار بھی کرنا چاہے، اگر ہم آنیسٹ رہیں نا اپنے آپ کے ساتھ، اگر میں آنیسٹ رہوں نا اپنے آپ کے ساتھ اور آپ بھی رہو اور خود سے سوال کرو، تو ایگو ہے. اب ایگو یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، فلاں فلاں. ایگو یہ بھی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں بہت برا ہوں. کوئی بھی ایسی چیز جس میں میں آ جائے، کوئی بھی ایسی چیز جس میں میں آ جائے وہ ایگو کہلاتی ہے. اور ہم ہر کام میں کو لے کے آتے ہیں. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اچھا نہیں ہوں، میں برا ہوں. یہ ساری ایگو ہے. اپنی ایگو کو ختم کریں. میں جو آپ میں ہے نا اس کو ختم کریں، چونکہ جب تک آپ میں رہے گی آپ
ہیپی نہیں رہو گے، آپ خوش نہیں رہو گے. یہ میں جو ہے نا، یہ آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑے گی. لوگ آپ سے تنگ ہو کے، آپ کی ایگو سے تنگ ہو کے آپ کو چھوڑ جائیں گے. اور یہ دنیا میں آپ اکیلے نہیں رہ سکتے. اس دنیا میں آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے. لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ان کی دوستی، ان سے ریلیشن شپ، یہ آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنی ایگو کی وجہ سے سب کچھ کھو دو گے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، خوشی نہیں ہوگی. اور ایٹ دا اینڈ جب آپ دیکھو گے، اپنے گریبان میں جھانکو گے، تو پتہ چلے گا کہ آپ کی ایگو تھی. اور وہ ایگو یہ نہیں تھی کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، بلکہ یہ بھی تھی کہ میں برا ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں یہ، میں وہ. جب بھی میں کی بات آئے گی، آپ میں ایگو ہے، اپنی ایگو کو ختم کریں. اگر آپ نے ایگو کو ختم کر لیا تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا ٹورڈ یور سکسیس، ٹورڈ یور ہیپینس. نیکسٹ پوائنٹ پہ طرف جاتے ہیں. سکس جو وے ہے ہمارا وہ ہے ایکسپٹ تھنگز ایز دے آر. چیزوں کو ایسے ہی ایکسیپٹ کریں، ایسے ہی مانیں جیسی وہ ہیں. ان میں چینج لانے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ کسی چیز کی نیچر میں چینج لانا چاہیں گے تو وہ چیز بدل جائے گی، اور آپ کو جو ایکچولی چیز پسند تھی نا، وہ نہیں رہے گی. تو کبھی بھی چیزوں کو چینج کرنے کا نہ سوچیں، بلکہ وہ جیسا نیچر نے ان کو بنایا ہے اس کو ایسے ایکسیپٹ کریں. ایک گلاب کا پھول ہے نا، اور وہ جو پودے پہ لگا ہوتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے. اس کو آپ پانی دیں، اس کی حفاظت کریں، اس کو توڑ کے اپنے پاس مت رکھیں. اگر آپ اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ہیپی رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو توڑ کے پاس رکھ لو گے نا، ہوگا کیا؟ 2-3 دن کے لیے آپ کو خوشبو آئے گی، یا چلو کچھ اور دنوں کے لیے آ جائے گی. ایٹ دن وہ مرجھا جائے گا اور آپ نے خود اس کو پھینک دینا ہے. اٹس مین کہ آپ نے اس کی نیچر کو چینج کر دیا. آپ نے اس کو ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کیا جیسے وہ تھا. آپ نے اپنی مرضی سے اسے چلانا چاہا اور وہ چینج ہو گیا. اسی طرح جب نیچر ہمارے ساتھ کچھ انسیڈنٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، مثلا میں نے پیچھے بات کی نا فیلئر کی، تو کبھی کبھی ہمیں یہ قدرت اس لیے فیل کرتی ہے، یا ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کے لیے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ راستہ پکڑو، کوئی اور راستہ پکڑو. تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، اس کو چینج کرنے کی کوشش مت کریں. نیچر کے اگینسٹ نہ جائیں. جب آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے، قدرت کے اگینسٹ جائیں گے، تو آپ ہیپی نہیں رہ پاؤ گے. آپ اپنی خوشیوں کو کھو دو گے. آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی آپ خوش نہیں رہو گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جیسی ہیں ایسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو، بلکہ ہر ایک چیز میں آپ اپنی میں کو شامل کرنا چاہتے ہو، ہر ایک چیز کو چینج کرنا چاہتے ہو، اپنے حساب سے دیکھنا چاہتے ہو. ایسا نہیں کرنا. جو چیز جیسے ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیں. اگر وہ ایسے ہی ہے، اٹس مین کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو اور آپ ہیپی رہو گے. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. تو 7واں پوائنٹ کیا ہے؟ 7واں جو وے ہے خوش رہنے کے لیے وہ ہے ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو مچ فرام ادرس. ہم لوگوں سے امیدیں بڑی لگاتے ہیں. کس سے لگاتے ہیں؟ لوگوں سے لگاتے ہیں. اپنے دوستوں سے لگاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے لگاتے ہیں، اور جو بھی قریبی ساتھی ہوتے ہیں نا ہمارے، ان کو جانے بغیر ہم ان سے امیدیں بڑی لگا دیتے ہیں. اب دیکھیں ذرا، اگر آپ امید لگا رہے ہیں، اب وہ بھی تو آپ کے جیسا ہے نا یار، انسان ہے. وہ انسان ہے، وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمارا بس چلتے ہوئے بھی نہیں چلتا. تو جب آپ بہت زیادہ امیدیں لگا لو گے نا، تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ وہ 100% پوری ہونے والے نہیں ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی، اور جب کمی رہ جائے گی تو خوشی تو نہیں ملے گی نا آپ کو. اس لیے لوگوں پہ امیدیں نہ لگائیں، دوسروں پہ امیدیں نہ لگائیں. اور یہ صرف لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، زیادہ پیسے کے اوپر بھی امیدیں نہ لگائیں کہ پیسہ زیادہ آ جائے گا نا تو میں ہیپی رہوں گا. یہ بھی امید مت رکھیں کہ گاڑی مل جائے گی نا مجھے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. اس امید پہ بھی مت جائیں کہ بینک بیلنس ہوگا، گھر بہت بڑا ہوگا، میں جہاز پہ سفر کیا کروں گا، میں بڑے بڑے ملک گھوموں گا، بڑے بڑے لوگوں سے ملوں گا تو میں خوش رہوں گا. ایسا نہیں ہونے والا ہے. آپ ایکسپیکٹ نہ کرو، نہ اس نیچر سے کچھ ایکسپیکٹ کرو، نہ خود سے کچھ ایکسپیکٹ کرو. بس جیسا ہے ایسا اس کو رہنے دو. اور اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بس سٹرگل کرتے جاؤ. اس محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ یہ نیچر آپ کو دے گی. ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھو. اب آپ نے بیج جو ہے گندم کا بویا ہے، اور آپ پیڑ جو ہے مینگو کا دیکھنا چاہتے ہو، آم کا پیڑ دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے. تو جب آپ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن کسی سے کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ ہیپی تو نہیں رہ پاؤ گے. دور دور تک ہیپینس آپ کے نزدیک نہیں آئے گی. تو آپ اگر ہیپی رہنا چاہتے ہو تو دوسروں پہ امیدیں نہ رکھیں، اپنے سکسیس پہ بھی زیادہ امید نہ رکھیں، بلکہ جو آپ کام کر رہے ہو نا، آپ کام کر رہے ہو جس طرح کا کر رہے ہو وہی آپ کی خوشی ہے، وہی آپ کی امید ہے، وہی ہے. لوگوں سے خواہ مخواہ کی امیدیں نہ رکھیں. جو چیز بوئی ہے اس کے کاٹنے کی امید رکھیں، لیکن جو چیز نہیں بوئی ہے اس کو کاٹنے کی کبھی بھی امید نہ رکھیں. 8واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریڈ اینڈ سی سم تھنگ پازیٹیو ایچ ڈے. روز کچھ نہ کچھ پازیٹیو کریں، اچھا کریں، دیکھیں، سنیں.
اس کے لیے آپ انسپریشن لیکچر سن سکتے ہیں, اس کے لیے آپ انسپریشن بکس پڑھ سکتے ہیں, موٹیویشنل بک پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسا سین دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ملی, جو آپ کو اندر سے انسپائر کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کے بندہ انسپائر ہو جاتا ہے. تو دن کا آغاز جو ہے نا ایسی کام سے کریں جو چیز آپ کو انسپائر کرتی ہو, ایسی چیز کو دیکھنے سے کریں, ایسی چیز کو سننے سے کریں جو آپ کو بوسٹ کرے, جو آپ میں انرجی بھرے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں روز تھوڑی بہت کیا کریں, سنا کریں, دیکھا کریں. جب آپ سنیں گے, دیکھیں گے تو اس میں آپ میں انرجی آئے گی, اور وہ انرجی آپ کو ہیپی رکھے گی پورا دن, بلکہ پوری لائف ہیپی. کچھ روز نہ کچھ ایسا کیا کریں جو کہ پازیٹیو ہو, اور اس سے آپ کی پازیٹیو میموری بنے گی, اور جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ریپلیس ہوگی. یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. تو جو 9th پوائنٹ ہے, 9th وے جو ہے ہیپی رہنے کا, وہ ہے ایکسرسائز ٹو بوسٹ انرجی. پچھلے اسٹیپ میں نے بات کی نا کہ آپ کو روز کچھ نہ کچھ ایسی چیز دیکھنی ہے, سننی ہے. اب فرض کیا آپ ایک گانا ہے وہ سنتے ہو, یا کوئی ایسا لیکچر ہے جو سنتے ہو, تو آپ تھوڑی بہت ساتھ ایکسرسائز کر سکتے ہو. ایکسرسائز اپنی باڈی کو لے کے, یا دوسرے لفظوں میں ایک اور بھی اس کے ساتھ میں پوائنٹ اٹیچ کر سکتا ہوں, وہ یہ ٹیک کیئر آف یور باڈی. اپنے باڈی کا آپ دیکھیں, اگر فرض کیا آپ اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہو, لیکن کیا ہے کہ آپ کا کام پورا دن ایسا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے گزارنا ہے, تو آپ پورا دن بیٹھے رہو, آپ کو پیٹ آگے آ جائے گا, آپ موٹے ہو جاؤ گے. یا آپ مگر موٹے نہیں بھی ہوتے نا, تو آپ میں کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں گی, آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پرابلمس آ جائیں گی, اور آپ کی باڈی عجیب سی ہو جائے گی, آپ سست روی کا شکار ہو جاؤ گے. اس کے لیے روز آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرنی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سین میں چل سکتے ہو, یہ جو آپ کے اگر سبزہ ہے تو اس پہ چل سکتے ہو ننگے پاؤں. اس کے علاوہ آپ جو ہے چن اپ کر سکتے ہو, پش اپ کر سکتے ہو, یہ چھوٹی چھوٹی جو بھی ایکسرسائزیں ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے بہتر ہیں. کم از کم آپ آدھا گھنٹہ ضرور ایکسرسائز کریں روز. وہ ایکسرسائز آپ کو بوسٹ کرے گی. فزیکل ایکسرسائز کی بات کروں, یہ نہیں کہ آپ موبائل پہ گیم لگا لو اور گیم بڑی ہارڈ ہے, آپ کوئی پہاڑ چڑھ رہے ہو, تو وہ ایکسرسائز نہیں ہے. ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہو جو فزیکل ہے, فزیکل ایکسرسائز کر رہے ہو جو آپ کی باڈی کے لیے بہت اہم ہے, اور یہ چیز آپ کو بوسٹ کرے گی, آپ میں انرجی آئے گی. اور ڈیفینیٹلی انرجائز بندہ ہوتا ہے نا, بندہ تھکاوٹ بندے سے دور ہوتی ہے, لیزینس دور ہوتی ہے, تو بندہ آٹومیٹیکلی اس میں ہیپی آتی ہے, خوشی آتی ہے, چونکہ انٹرنل فیلنگز ہے نا ہیپی, میں نے کہا, تو اندر سے ایک انرجی بوسٹ ہوتی ہے, اور وہ ہمیں خوش رکھنے میں بہت مدد دیتی ہے. جو 10واں پوائنٹ جو خوش رہنے کا ہے وہ یہ ہے, گیو یور سیلف ٹائم اینڈ گو فار اے واک. اپنے آپ کو ٹائم دیں. ہم دیکھیں نا, دوسروں کو بڑا ٹائم دیتے ہیں, ہم اپنے کولیگس کو ٹائم دیتے ہیں, پارٹنر کو ٹائم دیتے ہیں, کہیں جاب کریں تو وہاں بھی ٹائم دیتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. یہ بہت بڑا فیلئر ہے. اور ٹائم دینے میں بھی ایک اور میں پوائنٹ یہاں پہ آپ کو بتاؤں, جب ہم ٹائم بھی دیتے ہیں نا دوسروں کو, تو اپنی خوشی کے لیے دیتے ہیں, ان کی خوشی کے لیے نہیں دیتے ہیں. اگر آپ آنیسٹ رہیں نا اپنے آپ سے, اور اپنے آپ سے یہ پوچھیں جو میں بات کر رہا ہوں, فیل کریں اس کو, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, اس کو فیل کریں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے لیے ٹائم دیتے ہو, دوسروں کے لیے نہیں دیتے ہو. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. آپ کو اگر کسی کو ٹائم دینا ہے تو اپنی خوشی کے لیے نہیں دینا ہے, اس کی خوشی کے لیے دینا ہے, اور پراپر ٹائم دینا ہے. آپ اگر کسی کو ٹائم دے رہے ہو تو پراپر خوشی سے دینا ہے, اس کی خوشی کے لیے, اس کو سننا ہے اس کی خوشی کے لیے. اور جب اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے, اب دوسروں کو تو ٹائم دے رہے ہو, جب اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹائم دینا بھی اپنی خوشی کے لیے دینا ہے, کسی کے کہنے پہ نہیں. اب میں کہہ رہا ہوں تو میرے کہنے پہ نہیں, یا کوئی آپ کا ایسا بندہ ہے جو آپ کے لیے بہت ریسپیکٹڈ ہے اور آپ اس کی بات کے نہیں مان کے نہیں, بلکہ خود کو ٹائم دینا ہے, اپنی مرضی سے دینا ہے, اور اپنی خوشی کے لیے دینا ہے, اور خود دینا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے واک کے لیے چلا جانا ہے. یہ واک کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سیر سپاٹے پہ کہیں سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, کہیں اچھی اچھی جگہوں پہ چلے جائیں, مڑی چلے جائیں, کشمیر چلے جائیں گے. نو, خوش رہنے کے لیے آپ گھر سے نکلیں نا, پاس ایک کھیت ہے وہاں پہ تھوڑی دیر چکر لگا لیں, خود کو تھوڑا سا نا ٹائم دیں, تھوڑا سوچیں اپنے آپ کے بارے میں, یہ دنیا کے بارے میں, اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھیں, فیل کریں, گہرا سانس لیں, گہرا سانس لیں, اس کو فیل کریں, آپ کو انرجی ملے گی. آپ کو جب وہ انرجی ملے گی تو آٹومیٹیکلی خوشیوں سے آپ کا اندر بھرے گا. آپ تلاش نہیں کر رہے ہیں خوشیوں کو, بلکہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کے اندر سے ہیپینس آئے گی, سیٹسفیکشن آئے گی. 11ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں. تو 11واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کمیونیکیٹ کائنڈلی. دوسرے سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو اگر ہم کائنڈ ہیں, مہربان ہیں, ادب ہے ہمیں, اخلاق ہمارا اچھا ہے, شائستگی کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں, ادب سے گفتگو کر رہے ہیں, تو اٹس مین کہ ہم ان کے ساتھ کائنڈ ہیں, اٹس مین کہ ہم کائنڈلی کام کر رہے ہیں. اور یو نو کہ کمیونیکیشن جو ہے, یہ جو بات چیت کی مہارت ہے, یہ بہت ضروری ہوتی ہے.
اور اس میں سب سے بڑا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی سنیں نہ کہ اپنی سنیں. جب آپ دوسروں سے بات چیت کر رہے ہو نا تو دوسروں کو سنیں, اپنی بات نہ منوائیں, اس کی سنیں. اگر وہ صحیح کہہ رہے تب بھی, غلط کہہ رہے تب بھی اس کو موقع دیں, اس کے ساتھ مہربان رہیں. اگر کلاس میں اسٹوڈنٹ آپ سے کوشچن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی قائم رہیں. کوئی برا شخص ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا, بدتمیز ہے, اس کی بات بھی توجہ سے سنیں, اس پہ بھی مہربان رہیں. اس دنیا میں سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی, اور ان کی ذات کا آپ مطالعہ کر لیں, ہر اینگل سے مطالعہ کر لیں. وہ اتنے مہربان تھے لوگوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت اللہ العالمین کہا, اور اس دنیا میں ان سے بڑا آدمی نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, اور نہ ہی کوئی آئے گا. لوگوں کے ساتھ وہ جب بات چیت کرتے تھے تو بہت مہربان ہوتے تھے. یہ نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ, ہندو, عیسائی, سکھ, جو بھی تھا ان کے ساتھ بڑے مہربان تھے. سو ہیپینس رہنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مہربان رہیں. 12واں پوائنٹ جو ہیپی رہنے کا ہے وہ ہے اسپینڈ مور ٹائم ود یور فرینڈس اینڈ فیملیز. ہماری بہت بڑی پرابلم ہے, ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں, فیملی بھی ہماری ہوتی ہے, دوست بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو پراپر ٹائم نہیں دیتے. اسپیشلی فیملی کے حوالے سے بات کروں گا. یار خدا را, اگر آپ نے شادی کر لی ہے, آپ کے بچے ہیں, اور آپ جو ہے شادی کے 1 سال کے بعد آپ باہر چلے جائے گے پیسے کمانے کے لیے. کس کے لیے پیسہ کمانے کے لیے؟ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے گیا ہوں. یار بچوں کی خوشی کے لیے نہیں گئے ہو, بچوں کو تو والدین کی شفقت چاہیے. آپ مزدوری کر لو, خدا را مزدوری کر لو, اپنے ملک میں رہ کے کر لو. اگر باہر جانا بھی ہے تو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جاؤ, اپنے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑو, ان کو ٹائم دو, پراپر ٹائم دو. یہ والد اور والدہ دونوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے یہ بات کہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں. اگر ہمارا کوئی بھائی ہے, بہنیں ہیں, تو ہمیں ان کو ٹائم دینا ہے. اگر ہم بچے ہیں تو ہمیں بھی اپنے پیرنٹس کو ٹائم دینا ہے, اپنے ٹیچرز کو ٹائم دینا ہے. جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ہمیں ان کو ٹائم دینا ہے. اور جتنا زیادہ ہم انہیں ٹائم دیں گے, انرجی بوسٹ ہوگی ہمارے اندر سے, اور ہم خوش رہیں گے. 13 جو پوائنٹ ہے, 13 وے جو خوش رہنے کا ہے وہ ہے بی پرو ایکٹیو اباؤٹ ریلیشن شپ. جب آپ کوئی رشتہ بناتے ہو, جب آپ کوئی رشتہ بناتے ہو, جب آپ کوئی دوست بناتے ہو, تو سوچ سمجھ کے بنائیں. ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہماری ٹین ایج کی جو گرلز ہیں, جو بوائز ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرسٹ سائٹ لو ہو گیا, میں نے اس کو دیکھا نا مجھے محبت ہو گئی, میں اس پہ گیا. وہ یار خدا را, خدا کے لیے سمجھے تو صحیح وہ ہے کون, دیکھے تو صحیح وہ کون ہے, پتہ تو چلائیں وہ کون ہے. وہ آپ کو چیٹ بھی کر سکتا ہے, ظاہری خوبصورتی پہ نہ جائیں. ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو امپریس کر رہی ہے وہ اٹریکشن ہو, کوئی اور چیز ہو, اور آپ کی لائف پر بات ہو جائے. آپ خواہ مخواہ میں بلائنڈ ٹرسٹ کیوں کرتے ہو؟ کوئی بھی رشتہ بناتے ہو, نیا رشتہ جو کہ بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہے, تو سوچ سمجھ کے بناؤ. ٹرسٹ نہ کرو, بلائنڈ ٹرسٹ نہ کرو. اگر آپ کر رہے ہو, اگر آج تک آپ نے کیا تو خدا را اس کو چھوڑ دو, چونکہ آپ خوش نہیں رہنے والے ہو. اور آپ کی خوشیوں کا لنک آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہے, آپ کے اس ریلیشن شپ کے ساتھ بھی ہے جو خونی رشتہ ہے آپ کا. تو اگر آپ خود ہیپی رہنا چاہتے ہو, اور ہیپی رہنا زندگی کا مقصد ہے, تو آپ کیوں ایسے بندے کو چنتے ہو جو آپ کو چیٹ کرے, جو آپ کو دھوکہ دے, جو آپ کے ساتھ ڈس آنیسٹ ہو؟ اور لوگ کرتے ہیں ایسا, چونکہ ہم نے دیکھا پالا ہی نہیں ہوتا رشتہ بنانے سے پہلے. شادی کرنی ہے تب بھی, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, جو بھی ہے, لیکن پہلے سے جانیں, اس کو پرکھیں, اس کی نیچر کو دیکھیں, اپنی نیچر کو دیکھیں, کمپیریزن کریں, ہر پہلو سے دیکھیں, ہر اینگل سے اس بندے کو دیکھیں, پھر جا کے فیصلہ کریں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, کیا مجھے یہ ریلیشن شپ رکھنا ہے, کیا مجھے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. سو پرو ایکٹیو رہیں. اب آتے ہیں لاسٹ 4 جو ویز ہیں جن کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جنہوں نے میری لائف کو بدلا ہے, میری لائف کو چینج کیا. اس میں جو 14 نمبر ہے پوائنٹ, وہ کیا ہے؟ امیجن دا ورسٹ ترین سینیریو, یا برے سے برا آپ پہلے سے امیجن کر لیں. دیکھیں اب لائف اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے, ایک جیسی نہیں رہنی لائف. تو برے سے برا آپ کی لائف میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے ایم کو, مقصد کو پانے کے لیے کام کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو, تو برے سے برا آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس کو پہلے سے ہی امیجن کر لیں اور اس کو فیل کریں. امیجن بھی کریں, فیل بھی کریں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ میری لائف کا اپنا ایکسپیرینس ہے. جب آپ برے سے برا پہلے ہی امیجن کر لو گے نا, تو اگر آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ اچانک سے ہو جاتا ہے تو آپ پریشان ہو کے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگے, بلکہ اس وقت بھی آپ سیٹسفائیڈ ہوگے, چونکہ آپ نے وہ پہلی چیز دیکھ لی ہے. اگر جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ کانٹا لگنے سے ادھر پین ہوتا ہے اور آج تک ہمیں کانٹا لگا نہیں ہے, تو ہمیں فیل جب کانٹا لگے گا تو بہت زیادہ درد ہوگا. لیکن اگر پہلے ہی کبھی کانٹا ہم نے یہاں پہ چبھا کے دیکھ لیا ہے,
اٹس مین کہ ہمیں پتہ ہے کہ کانٹے سے اتنا درد ہوتا ہے اور نیکسٹ ٹائم جب کانٹا لگے گا تو ہمیں فیل نہیں ہوگا, ہم ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. تو وہ اس طرح سچویشن پہلے سے ہی امیجن کر لیں. آپ اپنی زندگی میں کہیں جانا چاہ رہے ہیں, کوئی ایم ڈیسائیڈڈ ہے, کوئی مقصد ہے, کوئی پرپز ہے, کوئی ریلیشن شپ ہے, کوئی بھی ہے, تو برے سے برا آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے لائف میں, وہ امیجن کر لیں. اور جب وہ آپ امیجن کر لو گے تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب برا آپ کے ساتھ ہوگا نا, اللہ نہ کرے کبھی برا ہو, لیکن کبھی آپ کے ساتھ ایسا برا اگر ہوا نا تو آپ سیڈ نہیں ہوگے, اور جب آپ سیڈ نہیں ہوگے اٹس مین یو آر ہیپی. 15 نمبر جو وے ہے ٹو بی ہیپی وہ ہے ہیلپ اینڈ سرو ادرس. اب یہ جتنے بھی 17 کے 17 ہیں, اب تک میں نے 15 پہ بات کر لی ہے, یہ سب سے اہم ترین کام ہے, اور یہ اگر آپ کر لیتے ہو اور باقی کوئی ایک بھی وے یوز نہیں کرتے, کوئی ایک میتھڈ بھی یوز نہیں کرتے, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بہت خوش رہنے والے ہو. سرو ادرس, ہیلپ ادر پیپلس. اب سرو کرنے میں, ہیلپ کرنے میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے دیں اور اشتہار چھپوا دیں, اخبار پہ خبر آ جائے, نو, ہرگز نہیں. آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں, بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائیں. کہیں جا رہے ہو نا سفر پہ, آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں وہ آتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, ان کو پیسے نہ دیں, ان کو لے جائیں ہوٹل پہ کھانا کھلائیں, کبھی خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کے گندے کپڑے ہوں, جن کے بال بکھرے ہوں, ان کو نہلا دھلا دیں, ان کو نئے کپڑے لے دیں, ان کا چہرہ دھلوا دیں, ان کو کھانا کھلا دیں. یہ اتنی آپ کو خوشی دے گا کہ انتہا ہو جائے گی. اب اس کے لیے اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو کسی کو اسمائل ہی دے دو, ایک اچھی سی اسمائل دے دو لوگوں کو, یہ بھی اس میں خوشیاں بھری. کسی کو حوصلہ دے دو, کسی کو انکریج کر دو, کوئی چھوٹی چھوٹی مدد ہے تو آپ اس کی کرو, یہ آپ کو بہت خوشی دے گی. یہ تو انسانوں کی بات کروں, میں جانوروں کی بارے بھی آتا ہوں, پرندوں کی مدد لگاتا ہوں. اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہے, آپ اس کی ہیلپ کرو, اس کو سرو کرو. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ صبح ناشتہ کرتے ہو, گاؤں میں ہو, شہر میں ہو, کہیں بھی ہو, آپ فرض کے روٹی کھاتے ہو تو تھوڑی سی جو روٹی کا حصہ بچ جاتا ہے, یا خود بچا لو, یہ بچ جاتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھت پہ ڈال دو. گرمیوں میں پانی کا ایک چھوٹا سا ڈول لے کے چھت پہ رکھ دو, پرندے آئیں گے, پیئیں گے, خوشی محسوس ہوگی. آپ تھوڑے سے چاول لے لیں, آپ تھوڑا سا باجرہ لے لیں, روزانہ صبح روٹین کے ساتھ آپ چھت پہ ڈالیں, یقین کریں آپ بہت ہیپی رہیں گے. یہ چیز میں نے اپنے استاد محترم سے سیکھی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یقین کرو شاید ہی کوئی ایسا دن آیا ہو جو میں نے یہ چیز مس کی ہو. اور میں یہ جب سے کام کرتا ہوں, میں آپ کو خوشی کی, یہ اصل پتہ ہے خوشی کی انتہا کب ہوتی ہے, جب میں چھوٹے سے برتن میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں لیتا ہوں, چھت پہ جاتا ہوں اور پرندوں کو ڈالتا ہوں. یقین کریں روز جب میں دیکھتا ہوں پرندے پہلے ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں, پہلے ہی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اتنی خوشی مجھے ہوتی ہے. آج تک میں نے اتنی خوشی کہیں نہیں دیکھی جتنی اس چیز میں دیکھی ہے, لوگوں کو سرو کرنے میں, اللہ کی مخلوق کو سرو کرنے میں. تو لوگوں کو سرو کریں, لوگوں کی خدمت کریں, پرندوں کو پانی ڈالیں, ایسی چیزوں کے ساتھ محبت کریں جن سے آپ آؤٹ پٹ ظاہری طور پہ کوئی نہیں آنے والے, آپ بہت ہیپی رہو گے. 16 نمبر جو پوائنٹ ہے ہیپی رہنے کے لیے وہ ہے ڈریم بگ اینڈ ویژولائز اٹ. بڑے سے بڑا سوچیں, بڑے سے بڑا, دنیا میں سب سے بڑا. سوچنے پہ پابندی تو نہیں ہے نا, ہر ایک چیز میں پیسے لگ سکتے ہیں. میں نے نئے سوٹ پہننے ہیں, پیسے لگیں گے. بائک لینا ہے, پیسے لگیں گے. گاڑی لینی ہے, پیسے لگیں گے. سوچنے پہ تو پیسے نہیں لگیں گے نا. آپ جتنا زیادہ سوچ سکتے ہو, جتنا بڑا سوچ سکتے ہو, ڈریم ہے نا, کوئی بھی خواب ہے آپ کا, سوچنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا. بڑے سے بڑا سوچیں, بڑے سے بڑا سوچیں اور ویژولائز کریں. یہ سوچیں کہ آپ وہ بن گئے ہو, آپ کو بننا چاہتے ہو, سوچیں میں بن چکا ہوں, اور بن کے میں نے وہ کیا کر لیا, میں نے یہ چیز حاصل کر لی, میں نے دولت کما لی, پیسہ کما لی, میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں, میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. میں پازیٹیو چیزیں امیجن کروں. لا آف اٹریکشن کام کرے گا, لا آف اٹریکشن کام کرے گا, آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. اور لاسٹ پوائنٹ تو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آخری ایک میں پوائنٹ آپ کو ایسا بتاؤں گا جس پہ آپ خود سے جھوٹ بول سکتے ہو, ڈس آنیسٹی دکھا سکتے ہو. اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر آپ ڈس آنیسٹی دکھا سکتے ہو, وہ چیز ہے کیپ اسمائل آل دا ٹائم. کیپ اسمائل آل دا ٹائم. ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں, خواہ وہ فیک ہی کیوں نہ ہو. نارملی یہی ہوتی ہے کہ وہ فیک ہوتی ہے, چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں, ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. نارملی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم خوش ہوتے نہیں ہیں, مطلب ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں. سم ٹائم غربت کا خوف ہوتا ہے, سم ٹائم پیسے کا, لوگوں کی باتوں کا, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ہیپی نہیں ہوتے. لیکن یقین کریں
آپ اگر فیک اسمائل بھی اپنے چہرے کے اوپر آ گئے، اب اس معاملے میں آپ خود سے جھوٹ بول سکتے ہو، ڈس آنیسٹی دکھا سکتے ہو. ڈس آنیسٹی کیسی کہ آپ خوش ہو نہیں لیکن خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہو، دکھا رہے ہو، اپنے آپ کو بتا رہے ہو کہ میں ہیپی ہوں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دو بہت بڑے فائدے ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو حاسدین ہیں، جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں، وہ لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے. جو آپ کے دشمن ہیں نا، اب وہ لگے ہوئے ہیں آپ کو گرانے پہ، وہ لگے ہوئے ہیں آپ کو سیڈ کرنے پہ، اور آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے، آپ مسکرا رہے ہو، وہ اتنا آرٹ ہوگا کہ وہ آپ کی ارد گرد بھٹکے گا نہیں، وہ دور بھاگ جائے گا. سب سے بڑا تو یہ فائدہ. دوسرا یہ کہ آپ جب پریکٹس کر رہے ہو ایک چیز کی، ہیپی رہنے کی، یعنی خود کو بتا رہے ہو کہ میں ہیپی ہوں ہیپی ہوں ہیپی ہوں. آپ کو پتا ہے نا کسی چیز کی عادت تب پڑتی ہے جب وہ بندہ بار بار کام کرتا ہے، تو آپ ایڈکٹیڈ ہو جاؤ گے ہیپی رہنے کی. آپ کے ہر وقت چہرے پہ اسمائل آئے گی، اور آپ کا جو مائنڈ ہے نا سائیکولوجیکلی وہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا، اور وہ اس خوشی کو انٹرنلی فیل کرے گا. آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن آپ ہیپی آٹومیٹکلی ہوتے جاؤ. یہ دنیا میں ایسا کام ہے جس معاملے میں آپ خود سے جھوٹ بول سکتے ہو، ڈس آنیسٹی دکھا سکتے ہو. ہیپی جان بوجھ کے رہنے کی کوشش کریں، جان بوجھ کے اپنے چہرے پہ اسمائل رکھیں. برے سے بری سچویشن آئی ہوئی ہے، آپ کا سب کچھ ڈوب رہا ہے، آپ مر رہے ہو، لیکن آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے. اگر ایسا ہے، آپ نے بہت زیادہ مسٹیکس کر دی، آپ فیل ہو گئے، لیکن آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے، اور وہ اسمائل آپ کو بہت آگے تک لے کے جائے گی. ایک وقت آئے گا آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ ایڈکٹیڈ ہو جاؤ گے ہیپی رہنے کے لیے. چونکہ حاسدین تو آپ کے ارد گرد بھٹکیں گے ہی نہیں نا، لوگ آپ کے ارد گرد بھٹکیں گے ہی نہیں نا. تو جب وہ بھٹکیں گے، جو انہیں یہ پتا چل گیا کہ اس بندے کے ساتھ جو مرضی کر لو اس نے تو ہیپی رہنا ہے، تو میں اس کو سیڈ رکھتے ہی نہیں، تو وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا. تو یہ 17 ایسے میتھڈ تھے جن سے ہم خوش رہ سکتے ہیں، جن کو اپنا کے ہم خوش رہ سکتے ہیں. اب ان 17 میں ہو سکتا ہے آپ کو 2-3 ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ کے دل پہ لگے، یا ہو سکتا ہے ایک ہو جو آپ کے دل پہ لگے. لیکن میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک بھی اگر لگتا ہے تو اس کو پک کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ 17 کے 17 پوائنٹس ہیں ہمیں فائدہ دیں، چونکہ ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہے نا. تو اس حساب سے جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے آپ وہ کرو، اس پوائنٹ کو اپنا لو. اور اگر آپ ان 17 کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس کچھ ایسے پوائنٹس ہیں تو آپ میرے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہو. کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کون سے میتھڈ آپ کو اچھے لگے ہیں، یا کوئی اور میتھڈ ہے آپ کو خوش رہنے کا. چونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، لیکچر دیکھتے ہیں، تو کمنٹس لازمی لوگ پڑھتے ہیں. تو جو لوگ آئیں گے وہ کمنٹس پڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کی باتیں، آپ کے وہ پوائنٹس ان کو ہیلپ کریں، یا ہو سکتا ہے مجھے کوئی نئی چیز انفارمیشن ملے. آپ کوشچن بھی مجھ سے کر سکتے ہیں ہیپی رہنے کے حوالے سے، اور بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہیپی رہتے ہو، اپنے ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ان 17 میتھڈ سے سیکھا ہے، اس سیشن سے سیکھا ہے، تو کائنڈلی اس کو دوسروں تک شیئر کر دیں، سو دیٹ کہ دوسرے بھی سیکھیں. اور کمنٹس میں میرے ساتھ اپنے آئیڈیاز، اپنی باتیں شیئر کریں اور مجھے بتائیں اور اپریشیٹ بھی کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.